बरज़ख आराम की जगह भी है और उतनी तकलीफ की जगह। ऐसी तकलीफ है दोस्तों कि अगर आप सिर्फ वो वाक़यात को देखें तो रात की नींद उड़ जाए। इंसान सोच भी नहीं सकता ये हालत हो गया। और उतना ही आराम कि आप कहीं रहो, अमाल तुम्हारे सही है तो मौला हुसैन अपने पास बुलाए, इमाम के पास जाओगे। अगर अमाल सही नहीं है, रिस्क हराम पेट में है, तो ये एक्सपेक्ट मत करो कि हुसैन इब्न अली अपने पास बुलाएंगे। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं ये बात। अगर पेट में रिस्क हराम है और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं मरूंगा ह्यूस्टन में और जाऊंगा इमाम अली के पास, तो उस वक्त तक नहीं जाओगे जब तक तुम्हारा पूरा बरसक का पीरियड सही से ना गुजर जाए। इमाम अली के पास जाओगे जरूर, लेकिन वो तो तकलीफों को उठा के जाओगे। कितने वाकयात की हालत जब पहुंचे, गरीब है लेकिन रिस्क हलाल से जिंदगी गुजारा, मरा यमन में, 1 घंटे के अंदर इमाम अली के रोजे में पहुंच गया। कितने वाकयात, दफन किया मिर्जा हुसैन नूरी, एक अजीम पर्सनालिटी का नाम है मिर्जा हुसैन नूरी, एक अजीम पर्सनालिटी। ऐसा हमारा ये मर्जा था अपने दौर का कि जिसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स शियाइज़्म, बड़ा कंट्रीब्यूशन। इतना पायस मिर्जा हुसैन नूरी। इनका वक्त नजफ अशरफ में कहत था, ड्रॉट था, बारिश ही नहीं हो रही, लोग परेशान थे। ये मौला के रोजे में आए, मौला को सलाम किया, सलाम करके वादी सलाम चले गए। वादी सलाम में बैठे हुए थे, भूख का आलम, परेशानी, कहत पड़ा हुआ, ड्रॉट है, पूरा बारिश नहीं हुई कई दिनों से, महंगाई, अनाज नहीं है। गए वादी सलाम, गए बैठ के फातिहा पढ़ रहे थे तो देखा एक मैयत आई। कुछ लोग हैं मैयत में, एक मैयत आई, ये उठ के जाके उन्होंने उसको खाना दिया, खाना देके उसको सुपरतकाब किया। लहद बंद मिर्जा हुसैन नूरी जैसी पर्सनालिटी इस वाक़े को अपना खुद वाक़ा लिखा, ये कोई बीच वाला नहीं। मिर्जा हुसैन नूरी एक अजीम आज के दौर का खुई और खुमैनी जैसा, इतनी बड़ी पर्सन। कहते हैं कि मैं दफन के बाद जैसे मैं चंद कदम आगे बढ़ा तो मैंने देखा बहुत बड़ा पैलेस है, महल है। अब वो वादी सलाम नहीं, ये थोड़ा ताज्जुब है कि मैं कहां गया। ब्यूटीफुल पैलेसेस बने, और एक पैलेस में से, देखिए मैं कोई स्टोरी नहीं सुना रहा, मिर्जा हुसैन नूरी का वाक़या सुना रहा। एक वो पैलेस सामने, जो पैलेस है व्हाइट कलर का, खस्तर जबरदस्त पैलेस, उसमें से एक जवान, बेहतरीन खूबसूरत जवान, बड़ा भारी लिबास पहनकर बाहर आया और आकर इनको सलाम किया। सलाम करके कहा कि मैं आपका रियली शुक्रगुजार हूं, आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आप मेरे फ्यूनरल में, मेरी मैयत में शरीक हुए। तो उन्होंने कहा भाई तुम तो जिंदा हो, मैयत कैसी? तो कहा अभी जो आपने जनाजे में शिरकत की, वो जो मैयत थी वो मैं। इन्होंने कहा आप है? तो कहा मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूं, मैं तो यमन का रहने वाला, यमन में मेरा इंतकाल, अब मुझे वहां दफन किया गया था, लेकिन मेरे मौला ने मुझे 1 घंटे के अंदर अपने पास, और यहाँ जो लेटे हुए थे, यहाँ जो दफन हुए थे, उनको निकाल के वहां भेज दिया। कहा वो जो इंसान देख रहे थे वो इंसान नहीं थे, मलाइका नखात थे। जो उनका ड्यूटी ये है कि मैयतों को ट्रांसफर करे, यहाँ की मैयत को वहां की मैयत। अल्लाह ने उनको असाइन इसलिए किया, हर मलक की ड्यूटी है। तो ये जो मलाइका एंजल्स है, इनको अल्लाह बनाया इसलिए, उनकी ड्यूटी ये थी कि तुम कोई कहीं मरे, उसको जहां पे ट्रांसफर करना वहां ट्रांसफर करता हूं। तो कहा वो तो मैं था, वो मलाइका नहीं थे, वो मलाइका थे, इंसान नहीं थे। ये कहते हैं कि ये मैं देख ही रहा था, मैं पलटा। अब जो मैं पढ़ा तो मैंने अपने मरहूम बाप को, दादा को, दादी को, उसके ग्रैंड फादर, उसके रिश्तेदार जो मरहूमीन थे, वो सामने खड़े। बाप ने आगे बढ़ के कहा बेटा अभी हमको मालूम हुआ कि तुम वादी सलाम में आए, तो हमने अल्लाह से इजाजत लेके तुमसे मुलाकात करने के लिए आए और तुम हमारे साथ खाना खाओ। आप सोचो मेरी बात कि मकाम किया है। उसके बाद बाप के साथ बैठे, माँ बाप सब बैठे। मिर्जा साहब कहते हैं कि मैं रुक रहा था, मैं खाना नहीं खाना चाह रहा था। बाप ने कहा बेटा क्यों नहीं खा रहे खाना? तो कहा बाबा आप जानते हैं मेरी बीवी बच्चे भूखे। तो कहा अपने दामन को फैला। उन्होंने अपने दामन को फैला, वो अरब का ड्रेस, वो दिस्ताशा जो होता है बड़ा फैला, उसमें उन्होंने चावल के दाल कहते अब मुझे झटका हुआ। मिर्जा हुसैन नूरी, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं इनका नाम, क्यों? इतनी बड़ी पर्सनालिटी कि इनसे आपको शक का कोई शुबा ही नहीं कर सकते आप। कोई ऑर्डिनरी पर्सनालिटी नहीं कि ऐसी वाकया लिख दिए, इतनी बड़ी पर्सनालिटी। अगर कोई वाकया है, अबुल हसन इस्फहानी कोई करे, मतलब इतनी बड़ी बड़ी हस्ती। वो कहते हैं कि अब जो मैंने देखता हूं दामन को, दामन में पूरे चावल पड़े थे, तो अब एहसास हुआ कि मैं जाके आया हूं वादी सलाम। कुछ नहीं, अल्लाह ने सामने से पर्दे को हटाया, पहुंच गए। कल की मजीद याद, सिर्फ पर्दा हटा सामने से, वो पहुंच गए।
تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اعمال تمہارے صحیح ہو، تم کہیں مرو، ہیوسٹن میں مرو، ڈیلس میں مرو، دنیا کے کسی حصے میں مرو، اس کی فکر مت کرو کہ میں رہوں گا کہاں. عمل تمہارا، اعمال زندگی تمہاری صحیح ہے، رزق حلال کے ساتھ ہے، دوسرے جو اعمال واجبات ہیں اس کے ساتھ اگر تم گزار رہے. لیکن جو سب سے زیادہ پرابلم برزخ میں کرنے والا ہے نا، وہ میں 21 چیزیں ہیں، میں 3 چیزیں بولتا ہوں جو سب سے زیادہ ہم کو مسئلہ ہونے والا ہے. زبان کا گناہ. زبان کی ایک چھوٹی زبان ہے، اس میں 1000 انسان گناہ کر سکتا. مولا علی کہتے ہیں کہ انسان زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. میں نہیں بول رہا، میرا مولا بول رہا. زبان کا گناہ اگر کوئی کرتا ہے، زبان کا گناہ میں کیا کیا آ رہا؟ رزق حرام آ رہا. تم زبان سے صرف کئی چیزیں آ رہے، تم کیا پانی پی رہے، تم کیا رزق کھا رہے، اور کیا کیا چیزیں پی رہے، اور کیا کیا چیزیں پلوا رہے ہو سب. اب یہ میں یہاں پہ تو یہ بولنا ہی پڑے گا کہ کیا کیا چیز پیتے ہو، تو وہ چیک کرو پہلے. اس کے بعد کس سے بات کر رہے، کیسی بات کر رہے، کسی کو ہرٹ تو نہیں کر رہے، اسی زبان سے تم بیک بائٹنگ تو نہیں کر رہے، اسی زبان سے کسی کے اوپر ایلیگیشن تو نہیں لگا رہے. بڑی آسانی کے ساتھ ہم بیٹھ کر کسی کی بھی بات کرتے. یہ جو پرابلم ہے نا، یہ برزخ میں سب سے زیادہ پرابلم کرنے والا ہے. زبان کا گناہ. ایسی جو زبان کی باتیں کرتے ہیں نا، لوگوں کی غیبت کر رہے، لوگوں سے گفتگو کرے کہ زبان کھلی تو ایسے پتا چل رہا کہ زہر میں بجھا ہوا تیر ہے جو نکل. مولا علی کے چاہنے والوں کی زبان کے لیے کیا کہا گیا کہ علی کا چاہنے والا جب بات کرے تو سامنے والے کو سکون ملے، کہ اس سے ملنے میں، اس سے بات کرنے میں کتنا سکون ملتا ہے. حکم کیا ہے کہ جب ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ بیٹھو تو کیا کرو؟ اللہ کا رسول کیا بول رہا؟ جب ایک مومن کسی سے بات کرو تو کیا بات کرو؟ ایک سے ملا، دوسرے سے ملا تو ذکر علی کرو، اچھی بات کرو. کوئی ایسی بات مت کرو کہ تمہاری بات سے کسی کو ہرٹ ہو رہا. دیکھیں یہ جو بیماری ہے نا، یہ غریب نہیں کرتا، یہ امیر کرتا. غریب کی تو زبان ہی نہیں ہوتی، غریب تو بول ہی نہیں سکتا. تو یہ چیک کرو کہ میری 24 گھنٹے میں، ایک دن میں اگر انسان صرف چیک کرنے لگے نا 24 آورز میں، اس نے کتنے لوگوں کو ہرٹ کیا، کتنے لوگوں کی ایلیگیشن لگایا، کتنوں کی غیبتیں کی، خود معلوم ہو جائے گا کہ تم نے کیا. یہ برزخ میں سب سے زیادہ پرابلم کرنے والا ہے ہم کو. اس کے لیے چیک کرو کہ کوئی ایسا عمل مجھ سے نہ ہو کہ وہاں پہ مجھے یہ پرابلم ہے، میں پڑ جاؤں. اور پرابلم میں پڑنے کے بعد یہ وہ گناہ ہے دوستو کہ آپ اپنے بچوں کو بھی نہیں بول سکتے، وصیت میں بھی نہیں لکھ سکتے کہ میں نے 1 لاکھ آدمی کی ہیوسٹن میں برائی کی ہے، 1 لاکھ آدمی کے ایلیگیشنز لگائے ہیں، 1 لاکھ آدمی کو میں نے نقصان پہنچا اس زبان سے. آپ جا کے معافی مانگ، کیا ہونے والا ہے؟ یہ وہ گناہ ہے. نماز اگر خدا کا خزا ہو گئی تو بیٹا ادا کروا دے گا، روزے خزا ہو گئے تو ادا کروا دے گا، خمس نہیں دیا ہے تو بیٹا دے دے گا. لیکن یہ گناہ، یہ تو بیٹے بھی ہم کو بھی نہیں معلوم کہ ہم نے کتنے کی. اسی لیے میرے مولا علی نے دعائے کمیل میں کہا کہ اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جس کا مجھے علم نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، میرا مولا کہہ رہا. مولا نے اپنے لیے نہیں کہا. پلیز غور سے سنو، غلط کوئی نہیں سمجھے. مولا نے اپنے لیے نہیں کہا. مولا کے بارے میں سوچنا کفر ہے. لیکن مولا نے ہم کو تعلیم دی کہ میں علی ہو کے ایسی دعا مانگ رہا، تم کو کیا؟ میرے مولا کا جملہ ہے جب وہ شخص کہہ رہا تھا مولا میں تو آپ کا شیعہ، میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں. علی نے کہا تو بار بار کیوں بولتا ہے؟ تیرا عمل کیا بتا رہا؟ عمل کیا بتا رہا؟ یہ تو بہت آسان ہے. میں زبان کی نوک سے بولتا رہا، میں مجھ سے بڑا مولا علی کا چاہنے والا کوئی ہے ہی نہیں، یہ کافی ہے. اسی نا میں بولتا رہا یا علی مدد، یا 24 گھنٹے یا علی مدد بول، اور اس کو غلط کیا کام کر، پھر بول کیا کروں کیا؟ جس زبان سے یا علی علی بول رہے اس زبان سے غیبت کیسی؟ کیا بول رہا؟ جس زبان سے حسین حسین بول رہے پھر اس زبان سے لوگوں کے اوپر ایلیگیشنز کیسے؟ اس زبان سے جھوٹ کیسا؟ مولا علی کا نام ایسے مت لو جب تک وضو نہیں کرے، نام مت لو اس لیے کہ یہ اسم اعظم ہے. مولا علی کا نام سے تم اپنی ڈیسٹینی بدل سکتے. روزانہ you start your day with یا علی مدد. اپنے دن کو آغاز کرو میرے مولا کے نام سے. نماز فجر کے بعد 110 مرتبہ روز بولو یا علی مدد، یا علی مدد، یا میرے مولا کا نام لو. اس کے بعد you start your day. لیکن کیا زبان سے علی بولو، باہر نکل کے دوسری بات کرو؟ فائدہ کیا ہے اسے نام سے؟ مولا ایسے کو سینے سے نہیں لگائے گا جو نوک سے بولتا ہے زبان سے. مولا کو وہ شیعہ چاہیے جو حکم ہے اس پہ عمل کرے. مولا کو ہارون مکی جیسا شیعہ چاہیے. مولا کو وہ شیعہ نہیں چاہیے جو بغداد میں آ کے بول رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں. مولا نے ہارون مکی سے کیا کہا تھا؟ بڑے دعوے کر رہا کہ مولا میں آپ کے اوپر جان نثار کر دوں گا، میں مر جاؤں گا، 60,000 لوگ ہیں، مولا آپ کے اوپر جان دے دوں گا. اب مولا نے کہا جا تندور میں. تو کہا مولا مجھے جلا رہے ہو مجھے. دل میں کہنے لگا یار کیا ہو گیا مولا کو؟
جبکہ امام موت نہیں دیتا، زندگی دیتا. جب ہارون مکی کو بھیجا وہ اندر گیا تو امام نے پلٹ کے اس سے کیا کہا ایسے کتنے شیعہ ہے؟ اس نے کہا ایک بھی نہیں. وہ کہا ایسا چاہیے مجھے. امام کو ویسا شیعہ چاہیے. ہتھیلی پہ جنت امام نے بھی پیش نہیں کی. ہتھیلی پہ جنت نہیں ہے، یاد رکھو، عمل کے ساتھ جنت ہے. جنت کا مین چیز ولایت علی ہے. میرے مولا کی محبت ہے. محبت علی ہے تو جنت ہے. I'm very clear. 14 معصومین کی محبت، 14 معصومین کا ایکسپٹنس جنت ہے. لیکن برزخ کیا ہے؟ برزخ سے گزرنا ہے. اگر ویسے بنو سلمان کی طرح بنو، بوزر کی بنو، میزر کی طرح، آج کے دور کے جیسے بڑے بڑے ہمارے علماء گزرے ویسے بنو. کچھ تو کرو. رزق حرام ہمارے پیٹ میں، غیبت ہماری زندگیوں میں، نقصان ہم پہنچائے، بے پردگی ہماری عورتیں کرے، پھر مولا کی کنیز. برزخ میں کچھ نہیں ہوگا. میں نہیں بول رہا، پلیز وہ غلط مت سمجھو، میں نہیں بول رہا، میرا معصوم امام بول رہا، میرا مولا بول رہا کہ پلیز چیک یور سیلف، چیک یور سیلف. روز ہم داڑھی کو مونڈے، روز داڑھی کو شیو کریں، کربلا میں داڑھی کو شیو کریں، 9 محرم 7 محرم کو کریں، رمضان میں روزے میں کریں، پھر مولا علی کا چاہنے والا. یہ انقلاب آنا، انقلاب، ریولوشن آنا. اور وہی شیعہ ہے جو ریولوشنری ہے. ڈم شیعہ امام علی کو نہیں چاہیے، ریولوشنری شیعہ چاہیے، انقلابی شیعہ چاہیے. آقا خمینی کہتے ہیں کہ اگر عاشورہ گزر گیا اور تمہاری زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا تو سمجھو تم نے عاشورہ کو پہچانا ہی نہیں. سمجھا؟ تمہاری زندگی میں محرم انقلاب کا نام ہے، محرم ریولوشن کا نام ہے دوستو. اور انقلاب زندگی میں ایسا آنا کہ تم پہنچو اور تمہاری برزخ کے لیے امام علی تمہارے لیے ہاتھوں کو پھیلا کے تم کو ویلکم کرے. ایک سلوات اور پڑھ لیں بابا سے بولو. اپنے نبی کو شافی محشر بنا دیا، مولا علی کو ساقی کوثر بنا دیا. دے دی خدا نے جنت حسن اور حسین کو، دے دی خدا نے جنت حسن اور حسین کو، اور ان کے دشمنوں کو ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیا. نعرہ حیدر. بے شک بے شک. مولا سلامت رکھے ان کو. ہر شعر پہ ایک ٹاپک دے رہے مجھے. مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے. نہیں میں اپنے وقت پہ اتروں گا انشاءاللہ، پھر کبھی انشاءاللہ. لیکن ٹاپکس مسلسل دیے جا رہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. ایک ہی میری ریکویسٹ ہے میرے یوتھ کو کہ عمل کرو، امام علی کی سیرت پہ عمل کرو، اس بات پہ چلو جو علی کا بات ہے، راستہ. اور دعا کرو کہ پروردگار مجھے سیرت امیر المومنین پہ رہنے کی توفیق دے. اور اپنے گناہ کو ایڈمٹ کرو. دعائے کمیل ہر جمعرات کو غدیر میں پڑھتے ہو؟ ہر جمعرات کو ہر امام بارگاہ میں، ہر عزا خانے میں، ہر گھر میں دعائے کمیل ہوتی ہے. کوئی ایسا شہر دنیا میں نے نہیں دیکھا جو چھوٹے سے چھوٹا ریموٹ ایریا میں بھی انڈیا میں گیا تو وہاں پہ بھی میں نے دعائے کمیل دیکھا. الحمدللہ بہترین عمل، اس سے بہتر موسٹ ریکمینڈڈ دعا ان غیبت کبریٰ. لیکن دعائے کمیل پریکٹس کے لیے کر رہے ہوں. مجھے دعائے کمیل پڑھنا ہے، تھرسڈے پڑھنا ہے، ایسی دعا نہیں ہوتی. جو برکت ملنا ہے وہ تو مل رہی، لیکن دعائے کمیل سے کوئی سیکھ رہی ہے. دعائے کمیل اگر بندہ پڑھ لینا ایک دفعہ سمجھ کے، آنکھوں کو کھول کے، دل کو آنکھوں کو کھول کے، ذہن سے سب نکال کے اپنی لینگویج، انگلش میں پڑھو، اردو میں پڑھو، گجراتی میں پڑھو، ہندی میں پڑھو، جو لینگویج ہے اس میں پڑھو، عربی میں مت پڑھو. سمجھ میں اگر ایک دفعہ میں بول رہا نا، ایک دفعہ ہر چیز کو نکال کے بڑا سیریسلی کنسنٹریٹ کرتے ہوئے ایک دفعہ دعائے کمیل پڑھو نا، تمہاری زندگی ایسا بدلتی. کس کے جملے؟ مولا علی کے جملے. میرا مولا کہہ رہا ہے اللہم اغفر للذنوب التی کانت. ہم بولتے، ہماری زبان پہ آتا، ہم یار آل بگ نوس. اللہ کے سامنے بھی ہم بولتے دعائے کمیل کے جملے ہیں نا، ویسا مانگو دعائے کمیل میں جیسا علی نے مانگا. علی نے تڑپ کے کہا گناہوں کی معافی میں نہیں بول رہا، دعائے کمیل میں میرا مولا علی بول رہا. اب سٹائل دیکھو، مولا علی کا سٹائل دیکھو، اس کی تعریف اپنے گناہ کی، پہلے ایکسپٹنس پھر حاجت. کمیل میں دیکھو کہ مولا نے کس سیکوینس کے ساتھ اس دعا کو رکھا. سب سے پہلے اس کی تعریف کی، اس کے بعد فوراً اپنے گناہوں کو معاف. امام علی اپنے لیے نہیں کر رہے، امام علی ہم کو تعلیم دے رہے کہ دیکھو دعا ایسے مانگو. ایک دعا کمیل، ایک جمعرات، ہم سالوں سے پڑھ رہے، کوئی فرق نہیں آ رہا. ایک دفعہ پڑھو، ایسا پڑھو کہ تمہاری زندگی بدل. یہ مولا کے کلام کی بات ہی ہے. اس لیے شاید کہتا ہے کہ شے بدلتی نہیں، تاثیر بدل جاتی.
یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی. برزخ کی تیاری کے لیے روزانہ استغفار پڑھ، اردو میں، انگلش میں، گجراتی میں بولو، زبان سے نہیں جان سے بولو. بہترین عبادت ڈیلی 2 رکعت نماز پڑھو مغفرت کی. سمپل طریقہ بتا رہا. اگر برزخ کو صحیح کرنا ہے، دعاؤں کی قبولیت، سارے ایشوز ہیوسٹن کے ختم ہو، زندگی کے پرابلمز ختم ہو، 2 کام کرو. روزانہ علامہ مجلسی اس نماز کو لکھتے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے 2 رکعت نماز نیت کرو، نماز مغفرت پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. ویری سمپل لائک فجر پرے. پہلی رکعت میں 1 علم 7 ٹائمز سورہ خل، دوسری رکعت میں بھی 1 علم 7 ٹائمز سورہ خل. سو سمپل، 5 منٹ کی نماز. لیکن اس کا فائدہ کتنا ہے؟ نماز ختم ہوئی، تسبیح شہزادی کونین پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا دو. معصوم امام کہہ رہا، عابد بغرامی نہیں بول رہا کہ اللہ اس نماز کے بعد اللہ تمہارے 7,000 گناہ کو اسی وقت معاف کرے گا. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دفعہ نماز پڑھو تھینک یو ویری مچ پھر 1 مہینے تک فرصت. نو، یہ مت بولو کہ یار اب تو روزانہ نماز عصر کے بعد 70 ٹائمز استغفار پڑھو، اللہ 700 گناہ معاف کر. جب گناہ معاف ہوں گے تو برزخ تمہاری صحیح ہوگی. گناہ معاف ہوں گے تو برزخ میں آرام سے رہو. برزخ کے لیے ایک آخری تحفہ کہ برزخ کے لیے برزخ سکون کے ساتھ گزرے. برزخ کے لیے بہترین عمل دوسرا زیارت عاشورہ ہے. ہر لڑکا بڑے تو پڑھتے ہیں، لڑکا لڑکی کو بول رہا کہ تم پڑھو، تمہارا فیوچر برائٹ ہوگا. کالجز میں اگر پرابلم ہے، ایگزامز کا پرابلم ہے، رزلٹ اچھا چاہتے ہو، جابز میں تم اچھی چاہتے ہو کہ تمہاری جاب صحیح چلتی رہے، کوئی ایشوز نہ ہو، روزانہ اس نیت کے کہ میں زیارت اربعین پڑھ. یہ زیارت اربعین اور ایک آخری چیز دے کے مجلس ختم کر کہ گناہ معاف ہوتے رحمت کے دروازے کھلتے. جب تک گناہ رہیں گے رحمت کے دروازے نہیں کھلیں گے. تو سو سمپل دعا دے کے جا رہا، دعائے عہد جو زمانے کے امام کی دعا ہے، اتنی ریکمینڈڈ دعا چھٹے امام سے دعا ہے، کسی مولوی یا مجتہد کی مرجع کی دعا نہیں ہے. امام کے جملے، امام نے ریکمینڈ کیا، چھٹے امام خالہ امام جعفر صادق. اس کے بعد زیارت عاشورہ کنٹینیو کرنا. بہترین تحفہ برزخ میں یہ ساری چیزیں تمہیں کام آنے والی. اب جتنے برزخ میں وادی برود میں ان کی نیت سے پڑھنا کہ پروردگار میں زیارت مولا حسین پڑھ رہا، برزخ میں جو پرابلمز میں اس وقت ہے اللہ تو ان پہ رحمت نازل کر کے ان کو وادی السلام تک پہنچا. یہ دعا بہت ضروری ہے جو میں نے یاد رکھو. یہ دعا جو میں میرے جملے یاد رکھو، یہ بولنا کہ پروردگار میں زیارت عاشورہ یا اربعین جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں، آپ پڑھ کے دعا کرو کہ پروردگار جو بھی اس وقت برزخ میں وادی برود میں ہے، وادی برود وہ یمن کا وہ صحرا، وہ ڈیزرٹ کے جہاں پہ ایک عذاب ہے، تکلیف ہے، میں اس پہ نہیں جا رہا. قابل کو بھی دیکھا گیا، کئی لوگوں کو وہاں دیکھا گیا. تو بہرحال تو وہاں کے لیے جو میرا مولا کا چاہنے والا گناہوں کی وجہ سے برزخ میں پریشان ہے، ہم کو نہیں مانو، ہمارا باپ، ہماری ماں، ہمارا بھائی، ہماری بہن، ہمارے دوست، ہمارے ساتھی، جہاں بھی اللہ ان مومنین کو اس زیارت کا ثواب دے کر ان کو معاف کر کے تو یہاں پر لے کر